बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तो आज आपको एक बड़ा केस सुनने को मिलेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों से मुतल्लिक या उनके ख़त से मुतल्लिक जो लार्जर बेंच तश्कील दिया है, आज उसकी हेयरिंग होगी। ये अब हेयरिंग होगी, समाअत होगी, इस केस का रास्ता क्या बनता है, ये कहाँ पर जाके मुंतज होता है, क्या गाइडलाइंस जारी की जाएंगी या ऑप्शन 2 जो है वो इस्तेमाल की जाएगी कि कानून साजी करवा दी जाए कि आइंदा पाकिस्तान की हसास इदारे या एजेंसियां जो हैं वो जजों को प्रेशराइज ना कर सकें, इस तरह की कोई पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी करवाई जाएगी, या फिर जिन्होंने जजों को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की है उनको निशान इबरत बनाया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे, या क्या होगा। और ये सिलसिला फिर कहाँ से शुरू होगा, 2018 से पहले से होगा या बाद में से होगा, ये तो आपको आज कोई मेरा ख्याल है दोपहर तक पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कल की हम डिस्कस नहीं कर सके आपस में। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस था, उसमें एक पाकिस्तान के अंदर जो शख्सी से ज़्यादा जो अजहार आज़ादी राय का जो मामला है, उसके ऊपर जो खलाई मखलूक आप कह लें, आप कोई नामालूम अफराद की कोशिश कह लें, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। और इसी ज़िक्र में इसी तरह की खबर में चलते बात सरीना ईसा साहिबा तक पहुंची, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बेगम है सरीना ईसा, चीफ जस्टिस ने शिकवा किया कि यार कि यहाँ पर तो खबरें चला दी जाती हैं कि जी के वो जो मुलाकात थी या फुल कोर्ट था या पता नहीं क्या था, वहाँ पर सरीना ईसा भी शामिल हुई थी। सरीना ईसा साहिबा क्या उस मुलाकात में मौजूद थी? ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तरदीद कर रहे हैं कि नहीं थी, तो पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्टों ने ये खबर ब्रेक की थी कि जी सरीना ईसा भी वहाँ पर मौजूद थी जब इस्लामाबाद के 6 जजों का जो मामला था, जब वो उसको डिस्कस किया गया, तो काजी साहब ने इसकी तरदीद की है और कहा कि जी अब क्या मुकदमे बनाए, ये करें वो, बगैर सोचे समझे खबरें चलाई जाती हैं। ये बात कैसे आई और क्या सरीना ईसा वहाँ पर थी? सरीना ईसा साहिबा का मामूल क्या है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बेगम या अहले खाना होते हैं, क्या उनको वो उनके दफ्तर में, उनके चैम्बर में विज़िट करते हैं? क्या वो अहम तरीन मुलाकातों में भी मौजूद होते हैं? ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है, या ये वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे चल के। एक और बात है कि एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, अहम आदमी के साथ, ताकतवर नहीं कहना चाहिए, अहम आदमी कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हंगामा बरपा है, जो कुछ हंगामा बरपा है, ये मामला इतना सीधा साफ नहीं है, इसके पीछे आपको सी पैक मिलेगा। ये फ़कीर ने बड़ा अरसा पहले कहा था कि जिनको नवाज शरीफ साहब की 2014 की बात है, मैं उन दिनों एक्सप्रेस में होता था, तो ये फैसल बड़ाइच और दूसरे तीसरे दोस्तों के साथ गुफ्तगू थी। उस गुफ्तगू में इवन जाहिद गोगी वो भी वहाँ पर थे, तो इस फ़कीर ने कहा था, और मैंने वो स्टेटस भी लगाया था फेसबुक के ऊपर, कि यार जिनको नवाज शरीफ साहब की फरागत के पीछे सी पैक नज़र नहीं आता, उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के पीछे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी नज़र नहीं आएगा। तो या यूं इसको उल्ट कर लें कि जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के पीछे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नज़र नहीं आता, उनको नवाज शरीफ साहब की फरागत के पीछे सी पैक भी नज़र नहीं आएगा। तो अब भी जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, इसके पीछे सी पैक है। सी पैक को कोई रोकना चाहता है, कोई चलाना चाहता है। आप याद कीजिए कि रज़ाक दाऊद साहब जब या इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, तो सी पैक के ऊपर पहला हमला रज़ाक दाऊद साहब ने किया था। रज़ाक दाऊद साहब की एक साहबजादी हैं, महरीन उनका नाम है, महरीन। तो महरीन साहिबा अपने वालिद साहब की एक NGO है वो चलाती हैं। उस NGO का जो नाम है वो है बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक दाऊद NGO है। ये इंसान दोस्त एक फाउंडेशन उन्होंने बनाई हुई है जो मुखैर नहीं, मुस्तहक अफराद के लिए एजुकेशन से लेके जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उसमें एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर के काम करता है। इस NGO को कहाँ कहाँ से फंडिंग होती है, ये मेरा ख्याल है कि रज़ाक दाऊद साहब को बताना चाहिए। और रज़ाक दाऊद साहब ने कोई तो वजह होगी कि सी पैक के ऊपर पहला हमला उन्होंने किया था, क्यों किया था, कहाँ से फंडिंग होती है, क्या मामलात है।
یہ ایک اہم شخصیت نے مجھے یہ والی بات بتائی، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ آج اگر پاکستان سی بیک سے بیک آؤٹ کر جائے تو پاکستان میں سکون ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کہا تھا رئیس شریف صاحب سے متعلق کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دیں، پھر اس کے بعد آپ پاناما کاما کو بھول جائیں. تو جو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی. تو یہ میری ایک کل جو پاکستان کی 5 بڑی اہم ترین شخصیات میں سے ایک، طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک سے جو بات ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی. اس نے بھی کل گفتگو میں ضمناً یہ والی بات کہی تھی کہ جی دیکھیں، جو افتخار چوہی صاحب کی جو تحریک تھی، اس تحریک کے پیچھے بھی جنرل کیانی صاحب تھے، اور جنرل کیانی صاحب جو تھے وہ دی بیٹل فار پاکستان کتاب پڑھ لیں شجاع نواز صاحب کی، وہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیانی صاحب جو ہیں وہ کس کا ٹارگٹ افتخار چوہی صاحب کے ذریعے اچیو کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر وہی آرمی چیف بنے. تو یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے وہ اس کا کینوس تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہمیں یہاں پر بیٹھ کے ہم چیزوں کو ذرا نیرو، ہمارا جو ہوتا ہے نا ویژن، وہ نیرو ہوتا ہے، ٹنل ویژن ہوتا ہے ہمارا. ہم صرف جو ہے وہ اس پوائنٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی 6 ججوں نے خط لکھ دیا، ختم. اور جی یہ عمران خان کے حمایتی ہیں، بھائی عمران خان کا کون حمایتی ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ قصہ مختصر کہ اس کے پیچھے سی پیک ہے. اگر آج سی پیک سے آپ بیک آؤٹ کر جائیں، آپ کی اکانومی تھوڑی سی بہتر بھی ہو جائے گی، اور اتنی ہی ہوگی کہ آپ زندہ رہیں. یہ نہیں ہے آپ جناب چودھری بن جائیں اور لت رکھ کے بہ کے تو تسی دنیا نو کہندے پھرو کہ ہم ایک اسلامی ملک بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہمارے پاس اور ہماری وکری شناخت ہے. اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو اتنے ہی ملیں گے کہ آپ زندہ رہ سکیں اور بس گزارا کر سکیں. تو پاکستان اپنا فیوچر جو ہے وہ اس میں دیکھتا ہے، اور پاکستان کے فیوچر کے اوپر سی پیک کی صورت میں جو حملہ آور ہوئے تھے، عمران خان صاحب ہوئے تھے، پاشا صاحب اپنے جو فیض حمید صاحب، آخری جو تھی مارکا رہی وہ ان کی تھی اور جنرل باجوہ صاحب کی. اب اس کے بعد پاکستان کی فوج نے ری تھنک کیا یا جو بھی کیا کہ یار یہ تو بڑا کام گڑبڑ کر گئے 3 بندے اور اپنے چکر میں. تو یہ معاملہ جو ہے، یہ جو 6 ججوں کے خط آ رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے. مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ اس سے زیادہ ابتلا کا دور پاکستان کے اوپر، ویسے تو رہا ہی ابتلا کے دور میں پاکستان، لیکن یہ بھی جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات اور ان کی لڑائی ہے بیسیکلی، یہ ہے اس کے پیچھے. یہ ایک اہم آدمی کا ایک خیال تھا جو میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا. باقی جو ہے وہ ایک وحید حیدر صاحب ہیں، ایک وکیل ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کے کوئی مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے 6 افراد نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں قائم ایک بینچ نے صحافیوں کو جو تھریٹس آتی ہیں اس کے اوپر ایک سماعت مقدمے کی وہ کر رہے تھے، اور اس میں جو کورٹ رپورٹرز کی ایسوسی ایشن ان کی بھی درخواستیں تھیں. انہی درخواستوں کے ساتھ ایک ملحقہ درخواست تھی وحید حیدر صاحب کی. انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ جی کہ پاکستان کے اندر یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ریگولیٹ نہیں ہے، یہ بڑا گند ڈالا ہوا ہے، اور یہ جناب یہ ایک افراتفری ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے جائیں. تو جج صاحب نے پچھلی ہیئرنگ کے اوپر پوچھا تھا کہ وحید حیدر صاحب، آپ کے یہ جو درخواست گزار ہیں، کوئی سابق کوئی ابن حیدر نام کا ایک بندہ ہے، کوئی سابق ڈی آئی جی صاحب ہیں، کوئی جو سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں، مل ملا کے یہ کوئی 6 افراد ہیں، کوئی کراچی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کس طرح ہے جی، یہ آپ کے کلائنٹ کس طرح ہوئے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی مجھے کسی وکیل کے ذریعے ملے تھے. آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں جی میری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اچھا تو اگلی پیشی پہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، ایک مطلب یہ تگڑم کیا ہے بیسیکلی. تو آج بھی کل سپریم کورٹ نے اس پہ اوپر آبزرویشن دی. بیسیکلی تو یہ عدالت کو استعمال کرنے کی ایک طرح سے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ عدالت کے ذریعے آپ آزادی اظہار جو رائے ہے یہ اس کے اوپر قدغن لگانے کی ایک کوشش ہے. تو اگلی پیشی کے اوپر آج وہ کل پیش ہوئے تھے وحید حیدر صاحب کے ایک جونیئر. انہوں نے کہا جی ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا درخواست نہیں واپس ہوئی. اٹارنی جنرل نے بھی کہا جی کہ اس میں کچھ میلا فائڈی لگتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کوئی
فنکاری لگتی ہے. تو جو آپ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا چیف جسٹس کو جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بات وہی لگتی ہے کہ یہ کوئی اور گروپ ہے, کوئی خلائی مخلوق یا کوئی نامعلوم افراد, گمنام سپاہی, پاکستان کی محبت سے سرشار, کہ سوشل میڈیا ان پہ بند کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 کے 6 ہیں ان کو ان پرسن اگلی تاریخ کے اوپر بلا لیا عدالت نے, یعنی کہ وہ کار تک چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ جو کیس تھا وہ تھا معاملہ, اگلی جو سماعت تھی وہ تھی اپنے حضور مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر تشدد والی بات. اب مطیع اللہ جان صاحب کا جو کیس ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کلیئر کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ ویڈیو ہے, بندے ہیں اٹھا رہے ہیں, ان کی شناخت ہی نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں کہ جی کوئٹہ کا جو بم دھماکہ تھا اس کے اوپر جب ہم انکوائری کر رہے تھے تو ہم نے وہ جو فوٹیج تھی اس کے ذریعے لاہور کی فرانزک لیبارٹری سے ٹریس کروایا وہ بندے کو, اور وہ بندے تک ہم پہنچ گئے تھے. تو اگر کسی نے پہنچنا ہوتا مطیع اللہ جان صاحب کی صورت میں تو کیس میں تو وہ پہنچ جاتے, ویزیبل تھے لوگ, تو پہنچنا نہیں چاہتا. تو وہ باجوہ صاحب نے بھی کوئی انٹرویو میں کوئی ذکر کیا تھا مطیع اللہ جان صاحب کے, ان کو بڑے بھونڈے طریقے کے ساتھ اغوا کروایا گیا تھا. یعنی کہ باجوہ صاحب بیسیکلی تو یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اٹھوائے گئے تھے اور پاکستان کے سیاستداروں کی طرف سے اٹھوائے گئے تھے, اور میں نے اس بھونڈے طریقے سے چونکہ پکڑا گیا تھا اس لیے میں نے میرے کہنے کے اوپر ان کو پھر چھوڑا گیا. یہ جو انٹرویو ہے یہ میتلا صاحب کو انہوں نے دیا, شاہد میتلا صاحب کو. شاہد میتلا صاحب کی طرف سے یہ جواب آیا سپریم کورٹ میں کہ جی کہ انٹرویو کیا تھا, ذمہ دار میں ایک صحافی ہوں اور میں نے کیا تھا, باجوہ صاحب کے ساتھ کیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے پروف وغیرہ تو نہیں ہوں گے. تو اس کے اوپر بات چلتے چلتے کہ جج صاحب نے کہا وہ کہاں پہ انٹرویو ہوا, کس نے کیا, کس طرح کیا. شاید میتلا صاحب نے کیا, لیکن ویئر اباؤٹس کیا تھے, کہاں پہ ہوا کیا نہیں, تو یہ ذرا تفصیل آنی چاہیے. اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو بے سروپا بھی چھوڑ دی جاتی ہیں چیزیں. تو ان میں جناب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب میری بیگم کے متعلق بھی چل رہی ہے بات, چھوڑ رہے ہیں بغیر تصدیق کیے ہوئے کہ جی کہ وہ جو تھا 6 ججوں کے خط والا جو میٹنگ تھی اس میں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ تو کوئی نہیں بیٹھی ہوئی تھی. اب ہم بیٹھ کے یہاں پہ عدالتی کام کریں یا پھر یوٹیوب چینل ہم بھی بنائیں اور تردیدیں جاری کرتے رہیں ہر وقت بیٹھ کے کہ یہ بھی بات غلط ہے. تو صحافیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے 2 کلیگز نے یہ والی خبر شیئر کی تھی اور انہی کو پھر بیس بنا کے لوگوں نے یہ والی بات کی. سرینا فائز عیسیٰ سپریم کورٹ اپنے میاں کے پاس آتی ہیں, اور شاید اس دن بھی وہ وہاں پہ آئی تھیں, لیکن جب جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں بلایا گیا تھا جج صاحب نے ملاقات کرنے کے لیے, تو وہاں پر سرینا عیسیٰ صاحبہ چلی گئی تھی. ایک میرے دوست ہیں عمران وسیم صاحب, وہ رپورٹر ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, ولاگ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی کہ دیکھیں کہ مختلف وکلا کو کھانا دیا تھا, ہم صحافیوں کو چائے پہ بلایا تھا, تو سرینا عیسیٰ صاحبہ وہاں پہ تھیں اور وہ گھر سے سارا کچھ بنا کے لائی تھیں جو خاطر تازہ کرنی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو جو بیگم صاحبہ ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہوا ہے تمام چیف جسٹس صاحبان کی جو اہل خانہ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں, ڈیوریشن بڑی لمبی ہوتی, ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب یار کوئی 100 کام ہو سکتے ہیں, کوئی کھانا ہی دینا آئی نہیں تھی بیگم صاحبہ. میں ویسے ایک ضمناً بات کر رہا ہوں, لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب والے جو ملاقات تھی اس میں وہ نہیں تھی. یہ انہوں نے بڑی اس کی سختی کے ساتھ اور بیسیکلی تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ کہ یار یہ کیا لوگ کرتے ہیں, پھر جب کوئی آرڈر شارڈر اس طرح کی بات کیا کریں. مطلب بیسیکلی یہ صحافیوں کو تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ ان کا اشارہ تھا. یہ 3-4 بڑی باتیں تھیں جو کل ہم آپس میں شیئر نہیں کر سکتے. آج کا دن بڑا ہے. اچھا, وہ 11 ججوں والا معاملہ جو میں نے آپ کو 11 ججوں والے تو سپریم کورٹ کے تھے, 6 جج جو خط لکھا ہے, اس کے اوپر اب جو لارجر بینچ ہے وہ کیا جو ہیئرنگ ہے یا جو کارروائی ہے عدالتی وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے, یہ اب ہمیں آج پتہ چلے گا کوئی دوپہر کے بعد. تو باقی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, جو خط آ رہے ہیں خط جا رہے ہیں, کبھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے کبھی یہ آ جاتا ہے. سر سی پیک اور سی پیک کا مخالف کون کون ہے, کون سی پیک روکنا چاہتا ہے, کیوں روکنا چاہتا ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس پر پھر کبھی بات کریں گے, تفصیلاً کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ موضوع جو ہے یہ بیٹھک والا ہے, بیٹھک میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.